क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक खान। आज सरगोदा से दो बड़ी क्राइम स्टोरियां जो हैं वो सामने आई हैं। पहली स्टोरी जो है वो थाना कैंट की हदूद 49 चक से है, जहां पर एक इमरान लद्दड़ उर्फ डॉन नामी एक ओबाश जो है वो सामने आया है, जिसकी मुतअद्दिद फाश वीडियोज़ और ब्लैक मेलिंग की ऑडियोज़, हवाई फायरिंग की वीडियोज़ और तस्वीर जो है जिद्दी असले के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ये बच्चों के साथ इसकी बदफेली की वीडियोस भी हैं, ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती की वीडियोस भी जो हैं वो सामने आई हैं। जो 49 चक है, इस बंदे से जो है वो तमाम का तमाम परेशान है। थाना कैंट का रिकॉर्ड याफ्ता है, डकैती की मुकदमात भी हैं, बच्चों से ज़्यादती और वीडियो बनाने की भी इस पर मुकदमात हैं और असले के ज़ोर पर धमकियाँ देने के भी जो है इस पर मुकदमात जो हैं वो थाना कैंट के अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड याफ्ता डकैत होने के साथ साथ बच्चों से बदफेली का भी जो है रिकॉर्ड सामने आया है। इस इमरान डॉन से 49 चक के शरीफ लोग इंतहाई परेशान हैं और इनके कमसिन बच्ची और ख़वातीन, बिलखुसूस गैर मज़हब की ख़वातीन जो हैं, इस भेड़िए का जो है ये भेड़िए का रूप इख्तियार कर चुका है और इससे बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी हैं। सिर्फ थाना कैंट में मोहम्मद इमरान वल्द मुनव्वर हुसैन कौम लद्दड़ पर डकैती बदफेली के दौरान वीडियो बनाने, नाजायज़ असले की नुमाइश, फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। इस क्राइम स्टोरी से पहले इस बंदे की शहरी जो हिस्ट्री है वो जानने के लिए सरगोदा के 3 बड़े जो है व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया गया, जिनमें क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट डाली गई ताकि इसके दोस्त और दुश्मन जाग जाएँ। वही हुआ। इसके गांव के मुतअद्दिद अफराद ने कॉल्स की और इस दरिंदे की हकीकत के बारे में जो है TV9 पाकिस्तान को बतलाना शुरू किया कि किस तरह अहले इलाका का जो है इस बंदे ने जीना हराम किया हुआ है, किस तरह ख़वातीन के नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा है और नाजेबा वीडियोस के साथ साथ ऑडियोज़ और फायरिंग समेत जराइम की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने आ गई है। दूसरी जानिब इस जराइम पेशा डॉन के चाहने वाले रिश्तेदारों ने भी कॉल्स की हैं और कहा है कि आप ये प्रोग्राम ना करें, शफकत करें, आपको मिल लेते हैं, जैसे हुक्म करते हैं हम हाजिर हैं। ये शरीफ बंदा है, दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखता है वगैरह वगैरह। इसके रिश्तेदारों में एक सहाफ़ी साहब हैं, उन्होंने 4 कॉल्स जो हैं वो मुझे की हैं पर्सनल के अंदर, जिन्होंने स्टोरी रोकने और इस जराइम पेशा के दीनदार होने का दावा किया और कहा कि ये इसका भाई जो है मौक़िफ़ देने के लिए आपसे रब्ता करता है, आपका नंबर जो है उसको पास कर दिया गया है। लेकिन सहाफ़ी साहब ने अपनी फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी इस मकरूह गंदे धंधे में मुलव्विस ओबाश की जो खसलतें हैं वो बयान करते हुए कसीदा गोई शुरू कर दी। इसका एक वीडियो बयान जारी किया जो कि बतौर मौका भी जो है TV9 पाकिस्तान पर जो है वो आप कुछ देर बाद जो है वो देख सकेंगे। सहाफ़ी के बाद शहर के 3 नामी ग्रामी वकला ने जो है वो रब्ता किया और जिनमें एक दोस्त भी थे, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा शफीक साहब मेरा कज़न है, कोई करम नवाजी फरमाए, प्रोग्राम ना करें, इलाके में बनी बनाई इज़्ज़त जो है, धात है, जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है जब ना माना तो मुख्तलिफ़ अफराद से जो है वो इन्होंने धमकियाँ भी दिलवाई हैं कि आपने रहना शहर में ही है, प्रोग्राम करके जाना कहाँ है। तो मैं इन जराइम पेशा अफराद को बता दूं कि जब से मैं सहाफ़त में हूँ इस किस्म की बेशुमार धमकियाँ जो हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन धमकी को मैं बतौर रिवार्ड जो है वो तस्लीम करता हूँ। मैंने इन जराइम पेशा अफराद के जो चाहने वाले थे उनको चैनल जो है TV9 पाकिस्तान इसके हेड ऑफिस आने की दावत दी और उन्होंने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, आएँ मेरे साथ चाय पिएँ और उस बंदे की हालात देखें, उसके गंदा जो है मकरू चेहरा देखें, उसकी वीडियोस देखें, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा ये मामला क्या है। ओबाश का चेहरा देखने की दावत दी गई, लेकिन ताहाल कोई भी जो है वो मेरे ऑफिस नहीं आया है। बहरहाल प्रोग्राम में इसकी वीडियो हल्की सी ब्लर करके दिखाई जाएंगी ताकि जिन ख़वातीन और कमसिन लड़कों के साथ बदफेली और जिनसी दरिंदगी की गई है वो मज़ीद मुतासिर ना हों। TV9 पाकिस्तान ने हमेशा मुआशरे के जराइम पेशा अफराद को नंगा किया है ताकि अवाम को जो है इनके शर से महफूज रखा जा सके। दूसरी जो बड़ी स्टोरी है वो है सरगोदा से। सिविल हॉस्पिटल सरगोदा, DHQ हॉस्पिटल सरगोदा जो है वो इस वक्त करप्शन के जो है वो जद में है। करप्शन की स्टोरियाँ जो हैं ज़ुबान ज़द आम हैं। जो DHQ हॉस्पिटल के MS हैं डॉक्टर सुहेल तारक, करप्शन और करप्ट मुलाजमीन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इनको जो है महंगा पड़ गया है। 2022 से
22 मई 2025 तक की करप्शन के हवाले से मीडिया टॉक की, जो कि चोर मचाए शोर के मुतरादफ इनके गले पड़ गई है। एमएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2022 से 2025 तक 67 करोड़ रुपए की करप्शन का जो है वो भांडा फूटा है, और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। 200 एसी चोरी किए गई हैं, 70 लाख का स्क्रैप जो है वो चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा फर्नीचर और मशीनें, 30 लाख मालियत की शुगर स्ट्रिपें, एलपी के बजट में हेर फेर, अकाउंट ऑफिसर की करप्शन, परचेज कमेटी की करप्शन, और जो सिक्योरिटी का जो यहाँ पर ठेका दिया गया था उसमें एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है। और एक जिस वक्त ये मामला चल रहे थे तो एक ठेकेदार का जो है एमएस ने नाम लिया था, शाम को उसका वीडियो बयान बहलफ कुरान जो है वो सामने आ गया है, और उसका कहना यह है कि 53 लाख कुछ रकम की एवज जो है, जो मेरे बिल फंसे हुए थे इनके पास, उसको क्लियर करवाने के लिए 10,70,000 रुपये मैंने 20% के हिसाब से इस बंदे को जो है वो कमीशन दी है। और मैं हलफ कुरान के साथ ये बात करने को तैयार हूँ। और उसने जो वीडियो बयान दिया उसमें कुरान पाक भी जो है वो हाथ में रखा हुआ था, हाथ में उठाया हुआ था, और उसका कहना ये था कि मैंने 10,70,000 रुपये इस बंदे को रिश्वत दी है। एमएस जो है वो खुद इंक्वायरी के ज़ुमरे में आ गया है। जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने 4 रुकनी कमेटी जो है एमएस सरगोदा पर करप्शन के इल्ज़ामात के बाद जो है वो लगा दी है, और कमेटी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज सरगोदा भी आई है और इंक्वायरी की है। अब डीएचक्यू हॉस्पिटल सरगोदा की ये दास्तान भी, और इसके पीछे बिहाइंड द बार होने वाले मुहर्रिकात और जो मुलव्विस अफराद हैं उनका भी जो है वो आज आपसे खुलम खुला डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये स्टोरी जो है ज़ुबान ज़द-ए-आम है। पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। इमरान लदड़ वल मुनव्वर हुसैन, ये 49 चक का रिहायशी है, और अहले इलाका इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। लड़ाई झगड़े इसके मामूल हैं, हर दूसरा बंदा इससे जो है वो परेशान है। अब स्टोरी का रुख इस वजह से इस साइड पर आ गया कि एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद उसने कहा जी कि आपके जो है क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम देखते हैं, सबूत के साथ आप चलाते हैं, अगर आपको किसी ऐसे एक शख्स का जो ओबाश है और जो डकैतियों में मुलव्विस है और धमकियों में मुलव्विस है, बच्चों से बदफेली में मुलव्विस है, उसके ऊपर मुकदमात हैं, अगर उसके आपको सबूत दिए जाएँ तो क्या आप वो चलाएँगे? तो मैंने उस खातून से ये बात की थी कि बिल्कुल चलाएँगे, आप हमें सबूत दें, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम इसको चलाएँगे, खा कुछ भी हो, कोई भी जो है वो पीछे आए। उस खातून ने हमें वीडियोज़ ऑडियोज़ जो है वो तमाम की तमाम तस्वीर भी जो है वो हमें सेंड की हैं, और साथ हलफ और वादा लिया है इस बात का कि आप ये स्टोरी रोकेंगे नहीं, आप किसी सूरत भी किसी दोस्त के प्रेशर में, किसी अफसर के प्रेशर में या इन लोगों के प्रेशर में नहीं आएंगे, और इस आवाम की दादरसी करेंगे जिनकी गंदी वीडियोज़, नाजेबा वीडियोज़ इनके पास जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस मामले में एक सहाफ़ी की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा, जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बड़े तेज़ हैं, और किसी न किसी ग्रुप में कोई ना कोई मुतलका इलाके का जो है वो बंदा उसमें शामिल होता है। मैंने वो सिर्फ़ दोस्त दुश्मन को जगाने के लिए कि मज़ीद कोई प्रूफ जो है वो हाथ आ जाए, तो मैंने वो प्रोग्राम का थोड़ा सा स्क्रिप्ट डाला, तो एक सहाफ़ी की कॉल आ गई जो कि अपना तारुफ जो है वो जर्मनी से करवा रहे थे, बेसिकली सरगोदा के रिहायशी हैं। उन्होंने एक तवील 4 कॉलम में बताया, जी बड़े दीनदार हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरी इनसे रिश्तेदारी है, ये बंदा ऐसा नहीं है, इसने जो है वो क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, बाद अज़ां उसको इस्लाम कबूल किया, फिर तलाक हो गई, तो वो कम्युनिटी इसके ख़िलाफ़ हो गई, और उसके बाद से जो है वो इसने कोई मनशियात फ़रोश पकड़वाए हैं, और जनाब पुलिस की बड़ी जो है वो हेल्प करता है। एक लंबी तहवील और लंबी तावील बांधने के बाद रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर आप इसको प्रोग्राम को ना करें तो आपकी शफ़क़त होगी, जो कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि वजह यह है कि ये संगीन नोयत के जो है वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, धमकियाँ हैं, ब्लैक मेलिंग हैं और भत्ताखोरी है। भत्ताखोरी से हवाले से आप इसको कह सकती हैं कि गन पॉइंट पर भी ज़्यादती जो है वो की गई है, या ऐसे कह लें कि ज़बरदस्ती जो है, एक बार बुलाया, वीडियो बनाई खातून की, और उसके बाद बार बार उसको जो है वो ट्रैप करते रहे और बार बार ब्लैकमेल करके जो है उससे उसको जो है जिनसी हरासगी का या दरिंदगी का जो है वो शिकार बनाते रहे। वीडियोज़ आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख रही हैं, लेकिन चेहरा जो है उस खातून का ब्लर कर दिया है। ये एक क्रिश्चियन खातून है
غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کو متعدد بار اس شخص نے جو ہے بلانے کے بعد اس کی ویڈیوز نازیبا بنائی ہیں اور اس کو دھمکی دی ہے۔ ذرا آڈیو سنیں، آڈیو سننے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ پرسوں دا پکا ہے نا، بدھا دے دن دا پکا ہے نا، کر داں گا، نو ٹینشن، ڈیلیٹ کر داں گا، تیرے سامنے ہر چیز ڈیلیٹ کراں گا۔ پہلا دن میں چھڑا تو لیٹ ہوئی پرسوں تو بہت تو پھر میں تینوں قسم کھا کے کہنا پہ میں پورے دنیا دے ہر بندے دے موبائل 'چ جاؤ گے، گروپاں 'چ بھی جاؤ گے تو اب آپ نے سن لیا کہ آڈیو کے اندر وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نہ آئی تو پھر جو ہے چک کے جتنے جو گروپ ہیں واٹس ایپ گروپ اس کے تمام کے اندر تیری میں ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کر دوں گا۔ اور اینڈ یہی ہوا کہ جناب وہ خاتون نہیں ہے تو اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں سے وائرل کر دی ہیں۔ اب چونکہ گروپ کے اندر ایک چیز گئی ہوئی ہوتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ روک سکیں۔ اب وہ ویڈیوز جو ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہیں، تصاویر پہنچی ہیں۔ اب صرف یہی نہیں ہے، ایک لڑکا ہے اس کی بھی جو ہے ویڈیو نازیبا ویڈیو جو ہے وہ پہنچی ہے، جبکہ کچھ خواتین ہیں ان کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ پہنچی ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے وحشی درندے جو ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں۔ ڈی پی او صاحب سرگودا جو ہیں وہ بڑی آج کل سختی انہوں نے کی ہوئی ہے، اسلحے کی نمائش جو ہے زیرو ٹالرنس پر، وہ کسی صورت بھی بندہ جو ہے وہ سپیئر نہیں کرتے ہیں۔ اب اس بندے کی جو داستان ہے وہ اس کے گاؤں سے 49 تک سے پوچھی جائے تو آپ کو وہ بیانات لوگوں کے ملیں گے، وہ خوف و ہراس ملے گا کہ وہ باؤ جٹ کا بھی جو ہے وہ اتنا خوف و ہراس نہیں تھا جتنا اس کا ہے۔ کوئی شخص اس کو اگر چھیڑتا ہے تو یہ ڈائریکٹ فائرنگ کرتا ہے، اس کے گھر پر فائرنگ کرتا ہے، ان کے گیٹ پر جو ہے نا فائرنگ کرتا ہے، اور خوف و ہراس کی ایک جو فضا ہے وہاں پر قائم کر دی جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں اور سامنے آنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں عزت جو ہے وہ پامال نہ ہو جائے۔ اب جو لڑکیاں اس کے زیر عتاب رہی ہیں یا جن سے درندگی جو ہے وہ کرتا رہا ہے اور ویڈیوز بناتا رہا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہی ہیں، اب وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ جو ہے اوباش ہے، جدید اسلحہ رکھتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ معمول ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس تھانہ کینٹ سے ہم نے اس کا جو ریکارڈ نکلوایا ہے، 8 FIR جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس میں 4 جو ہیں وہ ڈکیتی کی ہیں، ایک بچے سے زیادتی کی، بدفعلی کی اور ویڈیو بنانے کی ہے، جبکہ قاتلانہ دھمکیوں کی اور حد کی بھی جو ہے وہ ایک FIR سامنے آئی ہے۔ جبکہ مزید ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو ایک FIR 2023 میں عید سے تقریباً کچھ 6 7 8 روز قبل 2023 میں، اگر آپ کو شہر والوں کو یہ واقعہ یاد ہو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا مریم ٹاؤن میں، اور اس کے بعد جو ہے ایک سیاسی اور دینی تنظیم نے وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا اور پوری انتظامیہ جو ہے وہاں پر پہنچ گئی تھی، کیونکہ اس سے قبل جو ہے ایک واقعہ فیصل آباد ایسا ہو چکا تھا، وہاں پر کافی جو ہے وہ نقصان ہوا، اور اس کی پاداش میں یہاں پر جو واقعہ ہوا انتظامیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، DPO RPO نے، کمشنر ڈپٹی کمشنر بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، لیکن وہاں پر جو تنظیم تھی، مذہبی جماعت تھی یا سیاسی جماعت تھی، انہوں نے پڑاؤ کیا اور کارکنان نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر جو ہے روڈ بلاک کر کے دریاں ڈال کر جو ہے وہاں پر دھرنا دے دیا، اینڈ یہ ہوا کہ انتظامیہ نے ان کے خلاف جو FIR دی۔ اب جو مریم ٹاؤن والا واقعہ تھا اس سے کچھ دن بعد، یعنی 4 5 6 دن کے بعد جو واقعہ ہے 49 چک کے اندر پیش آیا، اور جو 49 چک کے اندر واقعہ پیش آیا اس کے اندر یہ جو اللہ کا ولی ہے، جس کو نیک آدمی کہا جا رہا ہے، دیندار گھرانے سے کہا جا رہا ہے، جس کی ڈکیتی کی، بچوں سے بدفعلی کی، خواتین سے بدفعلی کی اور زیادتی کی، جنسی زیادتی کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ڈکیتی کا ریکارڈ سامنے آیا ہے، اس کو اس کے اندر جو ہے وہ مدعی بنایا گیا ہے، مدعی بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سورس ہے وہ تھانے سے، اس نے ہمیں یہ بالکل بات بتائی ہے کہ اس نے پولیس کا جینا حرام کر دیا، آئے روز جو ہے روڈ بلاک کر دیتا تھا، وہاں پر آگ لگاتا تھا جی کہ بندے گرفتار کرو۔ اب وہ جو FIR تھی، اب وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے تھی، چونکہ مریم ٹاؤن کا واقعہ ہو چکا تھا، فیصل آباد کا ہو چکا تھا، تو وہی واقعہ دہرایا گیا 49 چک۔ اب انتظامیہ کو اس امور کے بارے میں تو کچھ پتہ تھا، لیکن اس کا فیصلہ انتظامیہ نے کرنا تھا، آیا کہ یہ جو FIR ہے، آیا کہ یہ مفادات کی حد ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کروائی گئی ہے۔ لیکن جو ریکارڈ اس شخص کا بولتا ہے وہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ڈکیتی کی، خواتین سے، بچوں سے بدفعلی کی، ویڈیو بنانے کی اور دھمکیاں دینے کی اور حد کی جو ہے، اس کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ مقدمات کی چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں۔ اس اوباش پر مقدمہ نمبری 634/16 تھانہ کینٹ میں 392 کی دفعہ کے تحت جو ہے وہ درج ہے، مطلب ڈکیتی کا۔ 419/21 اس کے اندر 377/511
اور 292 377 کہتے ہیں کسی بھی بچے سے بدفعلی کی کوشش کرنا، کیونکہ 511 لگی ہوئی ہے، بچے سے جو ہے بدفعلی کی کوشش کی گئی اور ساتھ اس کی ویڈیو جو ہے وہ نازیبہ بنائی گئی ہے۔ 332/11 392 مطلب یہ ڈکیتی کی جو ہے یہ FIR ہے اس کے اوپر۔ 342/21 یہ انفورسمنٹ حد کی جو ہے آرڈیننس ہے 1979، اس کے تحت جو ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، بڑا جرم ہے۔ 332/11 332/11 جو ہے وہ ڈکیتی کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے، ڈکیتی کی گئی ہے اور اس کے اندر یہ چلان ہوا ہے۔ 841/23 اسلحے کے زور پر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اور وہ مقدمہ جو ہے 2023 میں درج ہوا ہے۔ 849/23 اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کا جو ہے وہ مقدمہ تھانہ کینٹ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ متعدد مقدمات کا جو ہے مدعی ہے، جس میں وہ ایک مذہبی ایشو ہے اس کا بھی جو ہے یہ مدعی ہے، لیکن جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس میں جو معاملات تھے وہ بڑے کرٹیکل تھے اور جو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اداروں کی طرف سے، حساس اداروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، تو بیچ میں کچھ حقائق جو ہیں وہ بڑے مختلف نکلے ہیں۔ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ذاتی مفادات کی خاطر یا اللہ کی رضا کی خاطر اگر کہیں بھی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہے یا گستاخی ہو رہی ہے، وہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، یا امہات المومنین کی ہو، یا قرآن پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو، تو مسلمان جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کا جو کرائٹیریا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے حالات کیا تھے۔ بے شمار جو ہے وہ دھمکیاں بھی آئی ہیں اور بے شمار جو ہے وہ دوستوں کی کالیں بھی آئی ہیں کہ جناب وکلا کی جس میں شامل ہیں اور صحافی شامل ہیں کہ شفیع صاحب آپ یہ پروگرام نہ کریں۔ اپنی سکرین پر آپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس کو ہلکا سا بلر اس لیے کیا ہے تاکہ جو خواتین ہیں ان کا چہرہ عیاں نہ ہو۔ DPO صاحب سرگودا، RPO صاحب سرگودا یا RO اختر وین صاحب CTD سے جو آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ تاثر دیا گیا ہے فیس بک کے اوپر ایک صحافی کی جانب سے کہ یہ ایک منظم سازش ہے اور منظم سازش کے تحت اس کو جو ہے ہو سکتا ہے CCD کے تھرو جو ہے وہ پار کروا دیا جائے۔ دیکھیں بندہ اچھا برا جرائم پیشہ اور کتنا جو ہے بڑا جرائم پیشہ ہے، یہ ادارے جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کی جو تازہ ترین پکچر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ جدید اسلحے کے ساتھ، یہ وہ جدید اسلحہ ہے کہ جو عام آدمی رکھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے پاس یہ جدید اسلحہ کہاں سے آیا ہے اور یہ ویڈیوز اور یہ تصاویر جو ہیں وہ آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، یہ جو ہے وہ آپ ہی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آخری اطلاعات ہیں، جب لاسٹ ٹائم گروپ کے اندر ایک شخص نے جو ہے اس کی بے گناہی کا بھانڈا پھوڑا یا چرچا کرنے کی کوشش کی یا قصیدہ گوئی کی کوشش کی، تو میں نے صرف ایک چٹکلے کے طور پر اس کی جو 2 تصویریں ہیں جدید اسلحے کے ساتھ بالکل فریش وہ ڈالی۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ تھانہ کینٹ نے اس کو باضابطہ طور پر گرفتار کیا ہے اور اس سے جو ہے وہ اسلحہ برآمدگی کر لیا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آج کل میں وہ FIRیں بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ RPO صاحب DPO صاحب سرگودا، میں بطور جرنلسٹ میرا کام صرف نشاندہی کرنا ہے، میں کسی بھی بابت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا کام ہے صرف نشاندہی کرنا۔ میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ویڈیوز آپ جو اس نازیبہ ویڈیوز ہیں تصاویر ہیں، اس کی دھمکیوں کی بلیک میلنگ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ TV9 پاکستان آپ کو دینے کا پابند ہے۔ اگر آپ وہ لینا چاہیں، انکوائری کرنا چاہیں تو اس میں اگر TV9 کی معاونت چاہیے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کا بھرپور تعاون کروں گا۔ وہ خواتین جنہوں نے مجھے کالز کیں اور اس کی جو کارکردگی ہے یا اس کا خوف ہے یا اس کی حرام زدگیاں ہیں، اس کا جو ہے کھلا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ ان کی ریکارڈنگز میرے پاس ہیں، وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان کا نام سامنے آئے گا تو ظاہر بات ہے گاؤں کا ماحول ہے، گاؤں کے ماحول میں جو ہے وہ خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ غریب لوگ ہیں اور یہی غریب لوگ جو اپنی عزت بچانے کی خاطر آج بھی فون پر رابطہ کرتے ہیں، لیکن سامنے اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ وہ غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس اور لاچار ہیں اور دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، غیر مذہب سے بھی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ جبکہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک ماں ہے، یہاں پر تمام بسنے والے جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، تمام کی پروٹیکشن، ان کا بنیادی حق جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو وہ ویڈیوز اگر آپ مانگتے ہیں یا آپ کا کوئی عملے کا لڑکا یا کوئی افسر آ کر لینا چاہے تو باضابطہ طور پر بطور پروف انہیں دیا جا سکتا ہے۔
میں آر پی صاحب اور ڈی پی صاحب سرگودا آپ کو صرف چھوٹے سے لفظوں میں بات بتا دوں، جن کی عزتیں لوٹی ہیں، عزتیں پامال ہوئی ہیں، ان کا تعلق غریب گھرانے سے اور سامنے آنے کو تیار نہیں. اگر وہی عزتیں، وہی ماں بہنیں اس اوباش کی ہوتی تو کب کا جو ہے جس کے ساتھ یہ تعلقات کیے جاتے یا ویڈیوز بنائی جاتی، کب کا اس بندے نے اس کو جو ہے وہ فائر کر کے مار دینا تھا. لیکن چونکہ یہ غریب لوگ ہیں، گردن نہیں اٹھا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے مجبوری کے تحت جو ہے وہ بیٹھنا ہی مناسب سمجھا ہے. عمران لدڑ عرف ڈان، اس کی گندگی، غلاظت اور اس کی جو بے حیائی ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے. اس کے علاقے کی کوئی شخص، مرد اور عورت اور کمسن بچے اسے محفوظ نہیں ہیں. اسکرین پر آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ بالکل فریش ویڈیوز ہیں اس کی. اور مجھے جن لوگوں نے اپروچ کیا انہوں نے ہر قسم کی جو ہے مجھے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اس چکر میں نہ پڑیں، دشمنی بن جائے گی. قصہ مختصر، رب کی رضا کے لیے دشمنی لینا جو ہے وہ شفیق خان کا شیوہ ہے، اور شفیق خان جو ہے وہ حق گوئی کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جاتا ہے. آج جو پروگرام یہ کیا ہے میں بھی ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے بندے کی خود حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں. تھانے کے معاملات جو ہمارا ذرائع ہیں انہوں نے بتائے ہیں کہ بندے کو گرفتار کیا اور معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہیں، کون کون لوگ اس کے پیچھے آئے ہیں، باثر کون سا آیا ہے. لیکن اس کی جو اگر اصل حقیقت آپ نے کرنی ہو تو خفیہ اعلانیہ آپ اس کے گاؤں سے جا کے اس کی تحقیق کریں. ویڈیوز جو آپ کو بھیجی جا رہی ہیں یا جو ویڈیوز جو ہیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ دینے کا پابند ہوں، معاونت کرنے کا پابند ہوں، اور خواتین کے نام بھی آپ کو دینے کا پابند ہوں، ان کے رہائش ایڈریس بھی بتانے کا آپ کو پابند ہوں. آپ کسی وقت بھی وہاں جا کر یہ معاملات جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں. غریب لوگوں کی پاکستان میں کوئی زندگی نہیں ہے. ہوس پرست جو ہے ٹولہ یہ گھومتا پھرتا ہے اور عیاشی کے اڈے جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جب چاہیں کسی غریب بچے بچی کو دبوچ کر جو ہے اس کو جنسی زندگی کے دوران جو ہے ویڈیو ان کی بنا لیتے ہیں، اور پھر بار بار انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. نہ آنے کی صورت میں پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور وائرل کرنے کی جو ہے دھمکی دی جاتی ہے. آڈیوز بھی جو ہے وہ آپ نے سنی ہیں، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تھانہ کینٹ کی حدود ہے. یہ صرف تھانہ کینٹ کے اندر اس کے اوپر یہ 8 مقدمات ہیں. کئی مقدمات کا یہ مدعی بھی ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کرسچن لڑکی سے شادی کی تھی اور اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوئے، اس نے جناب ایک لمبی تحویل اور لمبی ایک فہرست ہے کہ وہاں پر جو منشیات فروشوں کے خلاف اس نے جہاد کیا ہے اور آج بھی جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور ان کو منشیات فروخت کرنے نہیں دیتا، جبکہ اپنے گریبان میں یہ بندہ جھانکنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. جو اس کی سفارشیں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی کبھی کے جو ہے وہ لوگ ہیں، اسی جو ہے وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ایسے گندے بندے کی جو ہے وہ سفارشیں کرتے ہیں اور ایسے گندے بندے کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی افسر اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اس کے موبائل میں اب بھی 70 سے زائد خواتین کی ویڈیوز جو ہے برہنہ موجود ہیں، اور جو ریکارڈ مجھ تک آیا ہے یہ وائرل ہونے والا ریکارڈ ہے. جو وائرل کیا گیا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وائرل کیا گیا ہے، یہ وہ ریکارڈ ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس پروگرام کے بعد مزید جو ہے وہ ہمارے پاس آنے والی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جو دوسری سٹوری ہے وہ ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے حوالے سے، جہاں ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودا ڈاکٹر سہیل طارق کو کرپشن اور کرپٹ ملازمین کے خلاف پریس کانفرنس کرنا جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا. 2 روز قبل جو ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودا کے ڈاکٹر سہیل طارق جو ایم ایس ہیں، جو 5 بار مختلف شہروں میں، جس میں چنیوٹ بھی ہے، شیخو پورہ بھی ہے، نانکانہ بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، سی او ہیلتھ رہ چکے ہیں. اور انہوں نے ان کے اوپر کئی مقدمات بھی درج ہیں، کئی انکوائریاں بھی لگی ہیں. اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا ایک سیکٹری کی جانب سے جو پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی تھی کہ آپ کسی بھی ایگزیکٹو پوسٹ پر جو ہے وہ تعینات نہیں کیے جائیں گے. لیکن چونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک سیاسی منسٹر ہے، جس کو شاید جو سورس ہمارا بتا رہا ہے کہ طلال چودھری صاحب، وہ اس کے جو ہے وہ بڑے حمایتی اور سفارشی ہیں، انہی کی وجہ سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودا کا جو ہے وہ ایم ایس لگا ہے. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودا کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، مسائل کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحافیوں نے بڑے زبردست سوال کیے، لیکن ایم ایس صاحب جو ہے بڑی خوبصورتی سے ٹیکل کرتے ہوئے اسے وہ بیچ بچا کرتے ہوئے نکل گئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اے سی جو ہے وہ اتنے کا خریدا گیا، جبکہ وہ اس کی مالیت آج اتنی ہے. میڈیسن اتنے کی خریدی گئی، آج اتنی مالیت ہے. ایل پی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ کا مال چلتا رہا ہے، اصل جو قیمت ہے وہ وصول کرتے رہے ہیں. ایک بلیک لسٹ کمپنی سرمٹ جو ہے سیکورٹی کمپنی، اس کو جو ہے ٹھیکہ دیا گیا. ٹھیکہ دینے کے بعد آج تک اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے، جبکہ انہوں نے کوئی 35 فیک ملازمین ڈالے ہیں، جبکہ 3
جو ہے وہ شفٹوں کے بجائے 2 شفٹوں میں جو ہے وہ دونوں ان سے ملازمین سے کام لے رہے ہیں. 140-42 کے قریب جو ہے ان کے ملازمین یہاں پر سیکیورٹی کے جو ہے فرائض سر انجام دینے تھے جنہوں نے, اور وہ تقریباً 70 کے قریب ہیں. اب ایک پوری کی پوری شفٹ کھا لی گئی ہے. اگلے دنوں ٹی وی 9 پاکستان نے یہ خبر جو ہے وہ چلائی تھی, اور چلانے کے بعد جو ہے اس کا رسپانس بھی جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے آنا شروع ہوا, جس کے تحت ان کا جو ٹھیکہ ہے وہ کینسل جو ہے وہ کرنے کے لیے لیٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو سادہ لفظ میں بتاتا چلوں, صرف سیکیورٹی کے حوالے سے کروڑوں روپے کی کرپشن ہے. اور یہ جو سرمڈ کمپنی ہے یا اس کا جو یہاں پر ٹھیکیدار ہے جس کا نام جو ہے وہ میرا ہم نام بتایا جا رہا ہے شفیق, اس نے بھی جو ہے اس کے اندر ایک بڑی کرپشن کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اب یہ حقائق تو اسی وقت سامنے آئیں گے جسے اس کا آڈٹ ہوگا, یا اب جو ٹیمیں اوپر سے آ رہی ہیں. ایم ایس صاحب کو تو انہوں نے انکوائری کر لی ہے, اور مجھے لگتا ہے میرا ایک چھٹی حص کہتی ہے کہ ایم ایس صاحب سرگودا جو ہے ان کے بالکل تھوڑے سے دن ہیں اور وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور ایک بدنامی کی لمبی لکیر لے کر جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے. یہاں سے 200 کے قریب چوری ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 30 لاکھ کی سٹپیں چوری ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ اے سی اس کے ساتھ 70 لاکھ کا سکریپ پیتل اور تانبا چوری ہو جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں سے بیڈ کے بیڈ غائب ہو جاتے ہیں, یہاں سے جناب ٹیبل غائب ہو جاتے ہیں, یہاں سے فرنیچر غائب ہو جاتا ہے, اور یہاں سے حتیٰ کہ جو ادویات ہیں وہ بڑی پیمانے پر جو ہے وہ چوری ہو چکی ہیں. کون چوری کرتا ہے, کہاں جاتی ہے, ایم ایس صاحب سرگودا کو جو ہے یہ بتانا جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا ہے. لیکن جو ٹھیکیدار جس کے بارے میں ایم ایس صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے, اس نے بحلف قرآن یہ بات کی ہے کہ ایم ایس صاحب کرپٹ آدمی ہیں. 53 لاکھ کچھ کی رقم کی عوض بل پاس کرنے کے لیے میں نے ان کو ڈائریکٹلی 10,70,000 روپے رشوت دی ہے. اب قرآن حلف ہونے کے باوجود اب وہ انکوائری جو ہے وہ اعلیٰ افسران نے سننے کے بعد ویڈیو انکوائری لگا دی ہے. انکوائری وہ ان کی مکمل ہو گئی ہے, اور مجھے میری چھٹی حص کہتی ہے کہ وہ انکوائری جو ہے 100% ان کے خلاف جائے گی, کیونکہ ان کے اوپر متعدد جو ہے وہ پہلے بھی کرپشن کے الزامات لگے ہیں, فوجری کے الزامات لگے ہیں. وہ گو ٹسل کی صورت میں تھے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میری ٹسل بنی تھی ڈی سی صاحب کے ساتھ جو اس وقت ڈی سی تھے. انہوں نے جو ہے فیصل آباد, انہوں نے جناب یہ میں نے کوئی بات نہیں مانی ان کی یا فیسلیٹیٹ نہیں کیا, تو انہوں نے میرے اوپر متعدد مقدمات کروائے ہیں. اس میں اغوا کا بھی ہے, اس میں دھمکیوں کا بھی ہے, اس میں 420/6871 کا فوجری کا بھی ہے. اب کئی مقدمات اس کے اندر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, کئی رپورٹس جو ہیں وہ ٹی وی 9 کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں, جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. لیکن لب الباب یہ ہے کہ کرپشن کا ناسور جو ہے وہ ہسپتال کو کھوکھلا کرنا شروع ہو گیا ہے. 2022 سے لے کر وہ ایم ایس غلام شبیر تھا یا یوسف صدیقی تھا یا مشتاق بشیر یا آنے والا یہ سہیل طارق, یہ اب کرپشن کی داستانیں کھل گئی ہیں. کس نے کتنی کرپشن کی ہے, آیا کہ کی بھی ہے یا نہیں, آڈٹ رپورٹ کے لیے جو ہے وہ عنقریب جو ہے یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں. جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایم ایس سہیل طارق کی طرف سے کہ میں نے سیکرٹری صاحب کو ایک مکمل پروف کے ساتھ 200 صفحات پر مبنی جو ہے وہ پروف لگا کر میں نے ان کو سینڈ کیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ CMIT سے جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے انکوائری کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ایک فیکٹ ہے بطور صحافی, چونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے وہاں پر, کہ وہاں پر ادویات کی چوری, AC کی چوری, اور LP کے بجٹ کے اندر ہیر پھیر, سیکیورٹی کی مد میں, اور جو دیگر جو ہے وہ معاملات ہیں اس میں ایک بڑی کرپشن ہے جس کی اب تک کل مالیت جو ہے MSDH کی ہاسپٹل سرگودا کے مطابق تقریباً 67 لاکھ روپے ہے. 67 لاکھ روپے یہ ان لوگوں کے تھے جو بیچارے گھروں سے سامان بیچ کر جو ہے اپنے مریضوں کا یہاں پر علاج کرواتے ہیں, جن کو بڑی بڑی پرچیاں تھما دی جاتی ہیں اور وہ جا کے میڈیکل سٹوروں کے 1 روپے والی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. غریب غربا لوگ DH کی ہاسپٹل سرگودا کا رخ کرتے ہیں تاکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے, ان کے آپریشن ہو جائیں, ان کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں, ان کا چیک اپ ہو جائے. لیکن یہاں پر جو بیٹھنے والے ڈاکٹر ہیں وہ خود اس کرپشن کی جو ہے بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو رہے ہیں. ہر آنے والا ایگزیکٹو آفیسر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنا مال جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے, اپنے آپ کو نیک کہلواتا ہے اور سائڈ پر ہو جاتا ہے. اکاؤنٹ آفیسر کے حوالے سے جو ہے وہ بے شمار ایسی شکایات اور بے شمار ایسے جو شواہد ہیں MSDH کی ہاسپٹل سرگودا نے جو ہیں وہ شو کیے ہیں کہ جو سابق اکاؤنٹ آفیسر ہے دوبارہ
लाखों रुपए देकर उसने तबादला करवाया है यहाँ पर, और चाहता है कि रुके हुए जो बिल है उसमें 4, 4.5, 5 करोड़ जो उसकी कमीशन बनती है वो उसको वापस कर दी जाए। जो पिछले रुके हुए बिल हैं वो मुश्ताक बशीर के दौर के हैं या यूनुस सिद्दीकी के दौर के हैं, वो बिल अगर ये DHK हॉस्पिटल के ये MS जो इन्होंने 125-30 टेंडर किए हैं और बिल जो है वो पास किए हैं, अगर ये सिर्फ मुकम्मल करना शुरू कर दें तो इनकी जो कमीशन है उस हवाले से 20% के हवाले से लगाएं तो वो करोड़ों में चली जाएगी। क्राइम स्टोरी के हवाले से आपसे जो डिस्कस हुई ये क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनी, ये हमें आपने फीडबैक देना है कि आया कि ये प्रोग्राम कैसा रहा। DHK हॉस्पिटल की मज़ीद करप्शन के ऊपर नेक्स्ट जो है प्रोग्राम किया जाएगा, और ये जो इमरान लद्दड़ उर्फ डॉन है 49 चक का, जो बकाया इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं, मसूल होने वाली हैं, उसके ऊपर दोबारा जो है गर्मा गर्म प्रोग्राम किया जाएगा। और मैं इमरान लद्दड़ के भाई, उसके चाहने वाले, वो वकला की सूरत में है, सहाफ़ियों की सूरत में है या उसके गाँव वालों की सूरत में है, उनको मैं खुली दावत देता हूँ कि आप TV9 के हेड ऑफिस आएँ, स्टूडियो में बैठें और आप उसकी बेगुनाही जो है वो साबित करें। अगर वो बेगुनाह है तो हम अपने प्रोग्राम में उसकी तरदीद करेंगे, लेकिन जो वीडियोस और जो उसका रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है उससे ज़ाहिर होता है कि ये बंदा वाकई डॉन है। अपना और अपने को बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।